बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर अख्तर हुसैन संधू, कॉलमिस्ट, रोज़नामा नवा वक्त, इस्लामाबाद। यौम तकरीम शहदाए पाकिस्तान, ये आज का मौज़ूए सुखन है। पूरे मुल्क में तमाम इदारों में यौम तकरीम शहदाए पाकिस्तान मनाया गया और 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात की मज़म्मत की गई और फ़ौज, शहदा और इदारों के साथ यकजहती का इज़हार किया गया। एक्चुअली जो शहदा का सबसे ज़्यादा जो एक सेंसिटिव था, एक तो कौमी इमलाक का था, और जो उससे भी ज़्यादा सेंसिटिव था वो था शहदा के मुजस्समों की या उनकी तस्वीर की बेहुरमती। शहीद गवाह को कहते हैं। शहादत का मतलब होता है गवाही देना, और गवाही किसकी देना? हक़ की। शहीद का या शहादत का मतलब मरना, कत्ल होना, उससे कहीं ज़्यादा इसकी जो मानी है या इसकी फ़िलॉसफ़ी है वो ये है कि वो शख्स जो अपने फ़राइज़ की अदायगी के दौरान या उसके फ़राइज़ अदा करते हुए अपनी जान कुर्बान कर दे, चूँकि उसने सच्चाई की वजह से अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए एक गवाही दी कि मुल्क से ज़्यादा मुझे कोई चीज़ अज़ीज़ नहीं है, तो इस फ़र्ज़ की दयानतदारी से जो अदायगी है उसमें जो जान दी है, तो इसलिए उसको शहीद कहा गया। उसने गवाही दी है कि मैं सच्चा हूँ, मेरा वतन सच्चा है, और ये जो मैंने हथियार उठाया अपने मुल्क की खातिर, ये मैं सच्चाई की गवाही दे रहा हूँ। तो जो शहीद होता है वो होता है गवाह, और गवाही किसकी? सच्चाई की। तो हमारे जितने भी लोग हैं, खा वो पढ़ा रहे हैं किसी स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, या ब्यूरोक्रेसी में मुलाजमत कर रहे हैं, या किसी दूसरे महकमों में अपनी नौकरी कर रहे हैं, अगर वो फ़र्ज़ अपनी दयानतदारी से अदा कर रहे हैं और अगर उनकी दौरान मुलाजमत उनको मौत आ लेती है, तो वो शहादत करार दी जा सकती है, क्योंकि वो शख्स अपनी फ़र्ज़ की अदायगी में उसने अपनी जान दी। अब ये है कि जो फ़र्ज़ की दयानतदारी से अदायगी कौमी फ़रीज़ा है। अगर फ़र्ज़ की अदायगी में ज़ाती दुश्मनी या मुखालफत या ओहदे का लालच कोई ऑफ़िसर, कोई शख्स, कोई वर्कर इसको मेयार बनाता है, तो वो कौमी मुजरम है। क्यों? कि उसने हल्फ़ उठाया हुआ है कि वो अपने मुल्क और कौम की खिदमत करेगा और उसके मुताबिक, अपने आइन के मुताबिक जो फ़राइज़ की अदायगी है उसको लेके चलेगा। मैं अक्सर कहा करता हूँ अपने टीवी प्रोग्राम में या कालमों में कि जो अफ़सर है और जो पेअन है, या जिसको हम जो डेरोगेटरी लफ्ज़ में चपड़ासी कहते हैं, उसमें अब फ़र्क ये है कि वो ऑफ़िसर जो लोगों के काम रोकता है बददियानती की वजह से, अपने जो सबॉर्डिनेट हैं उनको रुस्वा करने के लिहाज से, उनको ख़राब करने के लिहाज से, उसको ह्यूमिलिएट करने के लिए अपने ऑफ़िस को इस्तेमाल करता है और साजिशों में अगर वो पड़ता है, तो वो अफ़सर नहीं, वो चपड़ासी है। और वो चपड़ासी जो अपने फ़र्ज़ की अदायगी ईमानदारी से करता है और फैसिलिटेट करता है इंसानों को, वो चपड़ासी नहीं, वो ऑफ़िसर है। तो ये एक माइंडसेट क्रिएट करने की हमें ज़रूरत है कि कौन अफ़सर है? वो अफ़सर जो ईमानदार है, जो दयानतदार है, जो कौम का ख़्याल रखता है, जो आवाम का ख़्याल रखता है, जो अपने फ़राइज़ दयानतदारी से अदा करता है, जो लोगों को ज़लील नहीं करता, लोगों को परेशान नहीं करता। तो वो शख्स, उस शख्स को जो है वो वो कहना चाहिए कि जिसके बारे में इकबाल कहता है कि हर फ़र्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। अब तमाम इदारों का एहतराम ज़रूरी है, और जो लफ्ज़ एहतराम है
اس کے اوپر اگر ہم تھوڑا سا ایک میجر کمپوننٹ کے اوپر جائیں تو اس کی 3 قسمیں نکلتی ہیں. ایک تو نظریات، اس کا احترام یا کسی نظریے کا احترام وہ ضروری ہوتا ہے. دوسرا شخصیات ہوتی ہیں جو نیک انسان ہوتے ہیں، جو کنٹریبیوٹرز ہوتے ہیں، جو ریفارمسٹ یا ریفارمرز ہوتے ہیں، ان کا احترام. اور تیسرا ہوتا ہے شاعر، یعنی شاعر اللہ جیسے کہتے ہیں کہ جو اللہ کی نشانیاں ہیں ان کا احترام ضروری ہے. اب نظریات میں آ جاتا ہے آپ کا کلچر، آ جاتا ہے مذہب، آ جاتا ہے آئین، آ جاتا ہے اور سیاسی و سماجی نظریات آ جاتے ہیں. سب سے پہلے جو کلچر ہے، ہمارے ملک میں ایک کلچرل ڈائیورسٹی ہے. سندھی ہیں، پختون ہیں، کشمیری ہیں، بلوچ ہیں، پنجابی ہیں، کیلاش ہیں. تو ملک میں جتنے بھی کلچر موجود ہیں ان کا احترام کرنا یہ ہمارے پاکستان کے ہر شہری کے اوپر فرض ہے. دوسرا یہ ہے مذہب. پاکستان ایک ملٹی ریلیجیس سوسائٹی ہے اور درجن سے زیادہ یہاں پہ مذاہب موجود ہیں، اور ان تمام کا احترام اور ان کی عبادت گاہیں ان کا احترام کرنا ہمارے اوپر یہ فرض ہے. تیسرا آ جاتا ہے سیاسی و سماجی نظریات. ہم ڈیموکریسی کا احترام کرتے ہیں، اور اسی طرح جتنے بھی جو سیاسی اور سماجی نظریات ہیں ان کا احترام کرنا ضروری ہے. ہم کسی سے اختلاف ضرور کر سکتے ہیں لیکن ہمیں احترام کرنا ضروری ہے. اس میں جو سوسائٹی ہوتی، خاص طور پہ جو یونیورسٹیز ہیں، یونیورسٹیز کو کہتے ہیں وہ ایک سیپریٹ کنٹری کی حیثیت رکھتا ہے کہ وہاں پہ اسٹوڈنٹس کو ہر طرح کی فریڈم آف ایکسپریشن ہونا چاہیے. وہاں سے اسکالرز نکلتے ہیں، سائنسدان نکلتے ہیں، تھیورسٹس نکلتے ہیں، آئی ٹی اسپیشلسٹ نکلتے ہیں، اور ڈسیڈنٹس نکلتے ہیں جو اختلاف رائے کرتے ہیں، وہ نکلتے ہیں. یہ بہت بڑا سرمایہ ہوتا ہے نوجوانوں میں کہ اگر کوئی اختلاف کرے تو یہ بہت بڑی بات ہے. لیکن وہ جو اختلاف ہے دیٹ مسٹ بی بیسڈ آن آرگومنٹس اینڈ سولڈ آرگومنٹس. تو یہ ساری چیزیں
سے زیادہ آپ یہ دیکھیں کہ آج کل بات جو ہے وہ فوج کی ہو رہی ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ فوج جو پاکستان کی سچویشن ہے اس میں دہشت گردوں کے خلاف جو مسلسل نبرد آزما ہے، اور ان کی جو شہیدوں کی لاشیں ہیں وہ گھروں میں آ رہی ہیں۔ ایک لمحے کے لیے آپ سوچیں کہ وہ جو شہید کی لاش آئی وہ میرے بیٹے کی ہو سکتی تھی، میرے بھائی کی ہو سکتی تھی، میرے والد کی ہو سکتی تھی، تو ہم پہ کیا بیتتی۔ بڑے عظیم لوگ ہوتے ہیں جو اپنے ملک کی خاطر جان تک قربان کر دیتے ہیں۔ تو دہشت گردی کے خلاف ہماری فوج نبرد آزما ہے۔ پھر سرحدوں کے اوپر مسلسل آپ کو پتہ ہے پہلے ہمارا ایسٹرن بارڈر جو وہ ان سیف تھا، اور اب ہمارا جو ویسٹرن بارڈر ہے اس کے اوپر بھی ہماری سیم سچویشن ہے، اور بارڈر کی جو پرابلمیٹک ایریاز ہیں وہ آگے مزید جو ہے وہ ایکسپینڈ ہو گئے ہیں، مختلف علاقے جات میں یہ چیزیں جو ہے وہ شامل ہوگی۔ اس کے بعد سرحدوں کے علاوہ پھر وہ آفات، قدرتی آفات آتا ہے، سیلاب آتا ہے، زلزلے آتے ہیں، تو ہماری فوج جو ہے وہ اس میں ایک کوئک رسپانس کے طور پہ چلتی ہے، جو اس کو جو ریہیبلیٹیشن کا کام کرتے ہیں۔ اور چوتھا ہے امن و امان، کہ جہاں پہ جب امن و امان، جب ایک سوسائٹی جو ہے وہ انتہائی لا اینڈ آرڈر کا شکار ہوتی ہے، اور وہاں پہ پولیس از unable to control the riots, so definitely the government requests the army، تو وہ اس چیز کو ریسٹور کرتی ہے۔ اب یہ ہے کہ بات یہ ہوتی ہے کہ جب ایک فرد کوئی غلطی کرتا ہے تو ہم ادارے کو کوسنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ رویہ بدلنا ہوگا کہ کسی فرد کی غلطی کو اس کی انفرادی غلطی رکھیں، بے شک اس کا امپیکٹ بہت زیادہ ہوتا ہے، نو ڈاؤٹ، لیکن ادارے کے خلاف بات کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ آپ اس کو جو ایک اسپیسیفک فرد ہے جس نے وہ غلط کام کیا ہے، جو آئین کو توڑا ہے یا آئین کے خلاف بات کی یا قانون کے خلاف بات کی، اس کے خلاف آپ بات کریں، لیکن اس ادارے کو بدنام کرنا یہ بہت ہی قومی جرم بن جاتا ہے۔ فرد غلط ہو سکتا ہے، اس کی پالیسی غلط ہو سکتی ہے، مگر ادارہ غلط نہیں ہوتا، کیونکہ ادارہ اگر آپ غلط ہے تو اس کا مطلب آپ ادارہ ختم کر دیں، تو کیا آئین کو یا اس میں سے یہ ادارے کو نکال دیں، بیوروکریسی کو آپ ختم کر دیں گے؟ عدلیہ کے اوپر بہت زیادہ جو آج کل بات ہو رہی ہے، ان کوشچن مارکس ہیں، تو کیا آپ عدلیہ کو ختم کرنا چاہتے ہیں؟ ختم کر دیں گے آپ؟ کیا فوج کو ختم کر دیں گے؟ اب نہیں ختم کریں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ادارے کا تقدس اور ایک فرد کا جو انڈیویجول ایکٹ ہے اس کو آپ مکس اپ نہ کریں، اس کو آپ سیپریٹ رکھیں۔ اب یہ ہے کہ آپ دیکھیں دوسری دنیا میں، دیکھیں جو امریکہ ہے اس میں جو پریزیڈنٹ کی حیثیت ہے وہ ایک مذہبی اس کا تشخص بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر خدا ایک ہے تو امریکہ کا پریزیڈنٹ بھی ایک ہے، اس کو وہ بہت زیادہ ایک مقدس اہمیت دیتے ہیں، یعنی انہوں نے قومیت کو اور مذہب کو مکس اپ کر دیا ہے۔ اس کے اسٹیٹس کو وہ مقدس بنانے کے لیے یا باعزت عہدہ بنانے کے لیے انہوں نے قومیت کو اور مذہب کو مکس اپ کر دیا ہے۔ ایران آپ دیکھ لیں کہ وہاں پہ مذہب اور قومیت کو یکجا کیا انہوں نے۔ اور آپ دوسرا ہمارے جو پڑوسی ملک ہے ہندوستان، وہاں پہ دیکھیں کہ بی جے پی جو ہے بھارتیہ جنتا پارٹی ہے، اس نے بھی مذہب اور قومیت کو یکجا کر دیا ہے۔ اب اس نے جو اپنے جو RSS کے کیمپس ہیں اس میں انہوں نے باقاعدہ جو نقشے لگائے ہوئے ہیں، تو وہ نقشے جو ہیں وہ اس میں بھارت کے نقشے ہیں، وہ اس کو پرنام کرتے ہیں، اس کے آگے جھکتے ہیں۔ تو گویا آپ دیکھیں کہ سکھوں کے خلاف جتنی بھی بھارتیہ جنتا پارٹی کی کارروائیاں ہیں وہ بظاہر ہمیں مذہب کی لگتی ہیں کہ یہ ایک رائٹسٹ پارٹی ہے جو سیکولر کانسٹیٹیوشن ہونے کے باوجود وہاں پہ جو ایک مذہبی جماعت ہے اس نے قبضہ کیا ہو، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس نے اپنی جو مذہب اور قومیت کو مکس اپ کر کے یہ اپنا سٹانس لیا ہے کہ یہاں پہ جو سکھ ہیں، مسلمان ہیں، جو عیسائی ہیں، ان کے آباء و اجداد چونکہ ہندو تھے تو اس لحاظ سے ان کو اب دوبارہ ہندو ہو جانا چاہیے، ادروائز ہم یہ یہاں سے نکل جائیں یا ہم ان کو مار دیں گے۔ اسی لحاظ سے آپ نے دیکھا ہے کہ آج کل جون چل رہا ہے، جون 84 میں گولڈن ٹیمپل کے اوپر حملہ ہوا، تو عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ سنت جرنیل سنگھ پنڈرا والے جو ہے وہ کیندر سرکار کہتے کہ وہ ٹیررسٹ تھے، تو اس لیے ہم نے دربار صاحب کے اوپر یا گولڈن ٹیمپل کے اوپر حملہ کیا۔ تو جو 37 دوسرے گردوارے
کے اوپر حملہ کیا گیا، وہاں پہ فوجی چڑھائی کی گئی، وہاں پہ گردواروں کی بے عزتی کی گئی، کیا وہاں پہ بھی سنت جرنیل سنگھ پنڈراولے بیٹھے ہوئے تھے؟ تو ایکچولی یہ ساری ایک پالیسی چلی آ رہی شروع سے کہ جو منارٹیز ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کر، اور بی جے پی نے آ کے اس کو اتنی ایکسٹریم پہ لے گئے کہ اب انہوں نے مذہب اور قومیت کو یکجا کر دیا ہے۔ نوجوان نسل سے گزارش ہے کہ وہ کچھ چیزیں یاد رکھیں، تمام اداروں ثقافتی، مذہبی، قومی ورثوں کا احترام کیا جائے۔ احتجاج اخلاقی اور قانونی حق ہے، مگر اس میں توڑ پھوڑ، تشدد کی کوئی گنجائش نہیں۔ وہ قومیں جو عدم تشدد کو لے کے چلتی ہیں، جو نان وائلنس کو لے کے چلتی ہیں، گھر میں آپ کے معاملات ہیں تو اس کو اگر آپ تشدد میں لے کے آئیں گے تو گھر کے معاملات نہیں چل سکتے۔ اگر آپ ملک یا کوئی ادارہ، کوئی کالج، یونیورسٹی اگر اس میں تشدد لے کے آئیں گے تو وہ ملک نہیں چل سکتا۔ آج آپ کا ٹورزم ہے، ریلیجس ٹورزم ہے، تو وہاں پہ 10 لوگ جو ہیں وہ ایک روڈ بلاک کر دیتے ہیں، اور وہ سارے جو جتنے بھی ٹورسٹ آئے ہوتے ہیں وہ گھنٹوں جو ہے وہ پھنسے رہتے ہیں، وہ دوبارہ نہیں پاکستان آنا چاہتے۔ حالانکہ آپ کا ٹورزم کا جو پاکستان ہب ہے، یہاں پہ ہندوازم کا جو ہے وہ بہترین ان کے لیے جو ان کے مقدس مقامات ہیں، سکھ ازم کا اوریجن یہاں پہ ہے، اس کے بعد جو بدھزم ہے اس کا جو بہترین ورثہ ہے وہ پاکستان میں ہے۔ تو اس لحاظ سے ضروری ہے کہ ہماری نوجوان اس چیز کو سمجھے کہ تشدد کی طرف ان اینی کیس نہیں جانا۔ اختلاف رائے ضرور کریں، احتجاج بھی کریں، لیکن بلاکیج یہ نہ کریں اور اس کے بعد تشدد کا راستہ اختیار نہ کریں، اور ہمارے جو قومی ورثے ہیں، ہماری ثقافتیں ہیں، ہمارے مذہبی مقامات ہیں، ان کا احترام کریں۔ خدا حافظ۔